बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अज़ीज़ तुलबाए कराम, हम मीज़ान उस-सर्फ़ व मुनशक़ पढ़ रहे थे और हम सलासी मज़ीद फ़ी के बाब पढ़ रहे थे कि सलासी मज़ीद फ़ी के बाब कौन कौन से हैं और उनको कैसे बनाया जाता है। तो आज हमारे पास सलासी मज़ीद फ़ी का चौथा बाब है, बाब तफ़ाउल। इसका नाम है बाब तफ़ाउलन और इसका यानी हम इसको उर्दू के हिसाब से तफ़ाउल पढ़ते हैं। तो अब इसकी हम एक मिसाल लेते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं, इसकी पहचान क्या है। तो आपको बताया था कि ये जो मस्दर ये जो बाब का नाम होता है वही मस्दर भी होता है। तो यानी इस बाब का जो मस्दर है वो इसी वज़न पे आएगा, तफ़ाउलन के वज़न पे आएगा। मसलन हमारे पास एक लफ्ज़ है क़ाफ़ बा लाम, क़ाबला या काबिला, ठीक है जी। तो अब इसको हम इस बाब पे चढ़ाते हैं तो ये है फ़ा ऐन लाम। फ़ा के मुकाबले में है क़ाफ़, ऐन के मुकाबले में है बा, लाम के मुकाबले में है लाम। तीन हरूफ हमारे पास हैं असली। तो अब इसको हमने इन तीन हरूफ को फ़ा लाम के मुकाबले में रखना है और जो ज़्यादा है उसी तरह ज़्यादा रखना है। हमने ता पे ता ज़बर ता लगाई और फ़ा की जगह हमने क़ाफ़ रखा, ताक़ा, और बा जो ऐन की जगह बा है तो बा रखी और बा के ऊपर शद है और फिर पेश है तो हमने तकब्बो, और फिर लाम है लाम के मुकाबले में और यहाँ हमने लाम रख लिया तकब्बुलन, तकब्बुलन, ठीक है जी। तो ये हमारे पास मस्दर बन के आ गया। यानी आपने इस वज़न पर यानी तफ़ाउलन के वज़न पर मस्दर बनाना है। अब इसकी माज़ी कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान है। इसकी माज़ी बनाने का तरीका ये है कि यही जो आपके पास तीन हरूफ़े असलियाँ हैं इन्हीं के शुरू में आपने क्या करना है, इसके शुरू में आपने ता लगा देनी है, ता ज़बर ता, ये अपने पास से आपने ज़्यादा करनी है। ये बाब तफ़ाउल की निशानी भी है और ये पहचान भी है और ये बनाने का तरीका भी है कि आप जो फ़ा कलमा होगा उससे पहले ता ज़्यादा होगी, ता ज़बर ता, ये माजी में यानी फ़ेल माजी मालूम में। अब ता ज़बर ता, फिर उसके बाद जो फ़ा कलमा है उसको लगाओ, वो है क़ाफ़ और उसके ऊपर ज़बर, और फिर जो ऐन कलमा है वो आपने लगाना है और ऐन कलमे को मुशद्दद कर देना है, यानी उसके ऊपर शद करनी है, उसको डबल कर देना है। तो अब ये हो जाएगा तक़ब्बा और इसके ऊपर ज़बर देनी है। मस्दर में पेश आती है और माजी में ऐन कलमे पे होता मुशद्दद है लेकिन ज़बर आती है। अब इसके बाद जो है लाम कलमा लगा देंगे और उस पर ज़बर दे देंगे। मस्दर में दो पेशें तनवीन आती है क्योंकि मस्दर इसम होता है और तनवीन इसम की इलामत है, और यहाँ माजी है और फ़ेल है, फ़ेल पर कभी भी तनवीन नहीं आती, इस लिहाज से हमने ज़बर लगाई। और तक़ब माजी के आखिर में हमेशा ज़बर आती है, ये हमने पढ़ा हुआ है, अरबी ज़बान के आसान कायदे में पढ़ा था और सरबाई में भी पढ़ा था। तो तक़ब्बला ये हमारे पास बन के आ गया। दो काम आपने करने हैं, एक तो फ़ा कलमे से पहले ता लगानी है, ठीक है जी, ता लग गई, और फिर ऐन कलमे को डबल कर देना है माजी में और उसको ज़बर दे देनी है। तो वो उस बाब यानी ये जो भी सलासी मुजरद है वो सलासी मज़ीद फ़ी बन जाएगा और सलासी मज़ीद फ़ी का बाब तफ़ाउल बन जाएगा। तो ये आपके पास इसका जो माजी बनाने का तरीका था वो मैंने आपको बता दिया, यानी इसका वज़न बन जाएगा तफ़ाअला, तफ़ाअला। अब इसके बाद जो है इसका मुज़ारे वो वही तरीका है कि शुरू में हरूफ़ अतैन में से यानी या ले आएंगे, या ज़बर या, और फिर बाकी वही है याता कब पा लो, यानी इसके मुज़ारे मालूम के हरूफ़ अतैन पर ज़बर आएगी। या तक़ब्बलो, या तक़ब्बलाने, या तक़ब्बलूना, ततक़ब्बलो, ततक़ब्बलाने, या तक़ब्बलना, ततक़ब्बलो, ततक़ब्बलाने, ततक़ब्बलूना, ततक़ब्बलीना, ततक़ब्बलाने, ततक़ब्बलना, अतक़ब्बलो, ना तक़ब्बलो। यहाँ देखेंगे आप मुज़ारे में जाएंगे ना, नीचे दो दो ता आएंगी, एक ता मुज़ारे की है और एक ता इस माजी की है। यहाँ शुरू में या है या तक़ब्बलो, या तक़ब्बलो, यहाँ पे जो ऐन कलमा है ऐन कलमे को मुज़ारे मालूम में भी ज़बर देनी है, ज़ेर नहीं देनी,
ویسے ہم جیسے دیگر بابوں میں ہم پچھلے بابوں میں جب ہم نے پڑھا تو ہم مضارع معلوم کے حروف عطین یعنی شروع والے یا تا الف نون جو ہوتا تھا اس کو ہم پیش دیتے تھے معلوم میں بھی، لیکن یہاں اس باب کے اندر اب معلوم میں آپ نے زبر دینی ہے جس طرح ثلاثی مجرد میں دیتے تھے، اور آخری سے پہلے والے حرف کو زبر دینی ہے۔ باقی جو ہم نے پچھلے 4 باب پڑھے ہیں 3 باب پڑھے ہیں ان میں ہم نے زیر دی تھی، یکریمو، یسرفو، یقابلو، لیکن یہاں کیا کرنا ہے، یہاں زبر دینی ہے، شروع میں زبر دینی ہے اور عین کلمے کو بھی زبر دینی ہے، یتقبلو، اور عین کلمہ متشدد ہوگا، تقبلا یتقبلو، وزن بن جائے گا یتفعلو، اس کے بعد یہی مصدر آ جائے گا تفاعلن تقبلن، ٹھیک ہے جی، یہ مصدر آ گیا۔ مصدر کے بعد فا ہوا لگائیں گے جو آپ لگاتے رہتے ہیں اور جو اپنے پاس سے، پھر اس کے بعد اسم فاعل بنانا ہے۔ اسم فاعل کا طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مضارع سے بنتا ہے، مضارع کے شروع میں یا کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کے شروع میں میم پیش منہ لگا دیتے ہیں، یہ ثلاثی مزید فی میں نے آپ کو بتایا تھا، اسم فاعل جو ہے وہ فاعلون کے وزن پہ نہیں آتا، وہ میم پیش منہ یعنی اس طریقے سے مضارع کے شروع میں میم لگانے سے آتا ہے، تو یہ ہو جائے گا متقبلن، باب کے نیچے زیر ہے متقبلن، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا یعنی مضارع تھا نا یا تقبلو، آپ نے زبر کو زیر میں تبدیل کر دینا ہے، تو یہ اس میں فاعل میں متقبلن، کیونکہ اس میں فاعل ہمیشہ عین کلمہ اس میں فاعل کا ثلاثی مزید کے فی کے شروع میں میم مضموم ہوگی اور جو آخری سے پہلے والا یعنی جو عین کلمہ ہوگا اس کے نیچے زیر ہوگی، مکرمن، مصرفن، مقابلن، پچھلے 3 باب میں پڑھ رہا ہوں ان کا، اب اس کا ہے متقبلن، وزن بن جائے گا متفاعلن، تو یہ بہت آسان ہو گیا۔ اب جو ہے اس کی ماضی مجہول کی طرف آتے ہیں، اور اس کی ماضی مجہول میں پچھلوں سے تھوڑی سی ایک مختلف بات ہے جس کو آپ نے اپنے ذہن نشین کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے پیچھے ماضی مجہول بنانے کا طریقہ پوری کتاب میں یہی پڑھا تھا کہ پہلے حرف کو پیش دے دو اور آخری سے پہلے والے حرف کو زیر دے دو۔ یہاں کیا کرنا ہے اس باب کے اندر، اس باب میں آپ نے یہ کرنا ہے پہلے حرف کو بھی پیش دینی ہے اور دوسرے حرف کو بھی پیش دینی ہے۔ ماضی مجہول بنانے کے لیے جو ماضی معلوم ہے نا اس کے پہلے حرف کو بھی پیش دینی ہے تا پیش تو، پھر دوسرے کو بھی پیش دینی ہے تو کو دونوں کو پیش دینی ہے، اور پھر جو آخری سے پہلے والا حرف ہے اس کو زیر دے دینی ہے جس طرح ہم دیتے تھے۔ یعنی یہاں ایک نئی چیز جو ہے کہ آپ اس باب تفاعل کی ماضی مجہول میں فا کلمے کو بھی یعنی جو اس طرح ہم پیچھے دیتے تھے سب کے اندر اس کو تو پیش دینی ہے، اس کی جو فا کلمے سے پہلے تا زیادہ آئی ہے اس کو بھی پیش دینی ہے، تو قبیلا تو فعیلا، تو اس طریقے سے یہ بن جائے گا۔ باقی آگے آسان ہے، یہ اس کی ماضی مجہول میں تھوڑی سی ایک بات مختلف تھی جو میں نے آپ کو سمجھا دی کہ اس کے پہلے حرف کو بھی پیش دینی ہے اور دوسرے کو بھی پیش دینی ہے ماضی مجہول بناتے وقت، جو بھی اس باب پہ آئے گا ان سب کے اندر یہی ہوگا۔ مضارع مجہول یتقبلو، بس اتنا ہی کرنا ہے کہ اس کے اندر کیا ہوگا، مضارع مجہول کے حروف شروع میں حروف عطین کے شروع میں پیش آئے گی، بس یعنی معلوم میں زبر آئے گی اور مجہول میں پیش آئے گی، باقی عین کلمہ دونوں کا ایک جیسا ہے، وہ بھی ہے یتقبلو اور یہ ہے یتقبلو، یعنی اس کے عین کلمے کا کوئی فرق نہیں ہے، صرف فرق جو ہے وہ شروع کا ہے یعنی مضارع معلوم کا ہے، یتقبلو، پھر آ جائے گا مصدر تقبلن، فضا کا پھر ہم لگائیں گے اس میں مفعول متقبلن، متقبلن، یعنی آپ کو بتا چکا ہوں بار بار پچھلے بابوں میں بھی بتا چکا ہوں کہ عین کلمے کی زیر کو زبر میں جب بدل دیں گے تو وہی مفعول بن جاتا ہے، یعنی جو اس باب کا اس میں فاعل ہوتا ہے اس اس میں فاعل کے عین کلمے کی زیر کو زبر میں ڈال دو، باقی وہی ہے سیم، تو اس طریقے سے وہ بن جائے گا اس میں مفعول، یعنی متقبلن یہ ہو جائے گا متقبلن، تو اس طریقے سے یہ اس میں مفعول بن گیا۔ اب جو آگے ہیں آگے بہت آسان ہوتے ہیں کیونکہ لم، لن، لا، لیں یہ سارے اسی مضارع معلوم اور مضارع مجہول پر لگتے ہیں تو گردان بن جاتی ہے۔ جب آپ نے یہ بنا لیا تو وہ بنانا مشکل ہی نہیں ہے۔ اب لم لگائیں گے، لم یتقبل کیونکہ آخر کو جزم دیتی ہے، لم یتقبل جزم آ گئی، معلوم کا سیگا اور یہ مجہول کا سیگا۔ آگے لا ہے، لا کوئی فرق نہیں کرتا، کوئی تبدیلی نہیں کرتا، صرف معنی کی تبدیلی کرتا ہے، لا یتقبلو، لا یتقبلو، ٹھیک ہے جی۔ آگے آئے گا لئیں، ٹھیک ہے جی، لئیں
لن یتقبلا، لن یتقبلا، لن کیونکہ زبر دیتا ہے، لن نصب دیتا ہے آخر کو، لن یتقبلا، لن یتقبلا، یعنی معلوم مجہول دونوں کو میں نے پڑھ دیا ہے۔ یہاں تک تھی جو لن کسی، اب آپ نے نہیں امر اور نہیں بنانا ہے، تو امر بنانے کا طریقہ میں جس طرح آپ کو پیچھے بتاتا چلا رہا ہوں بار بار، وہی طریقہ یہاں پر ہوگا کہ جو مضارع ہوتا ہے معلوم، مضارع معلوم اور مضارع مجہول، غیب کے سیغے معلوم سے بنتے ہیں، اپنا حاضر کے سیغے حاضر سے بنتے ہیں، غیب کے غیب سے بنتے ہیں، معلوم کے معلوم سے بنتے ہیں اور مجہول کے مجہول سے بنتے ہیں۔ اب ہم نے یعنی لیا تتقبلو، تو ہم نے اس سے امر بنانا ہے، تو ہم کیا کریں گے، شروع والے حرف مضارع کو حذف کر دیتے ہیں امر بنانے کے لیے، جس طرح ہم پیچھے طریقہ پڑھ چکے ہیں۔ تو اب جب حرف مضارع کو حذف کریں گے تو پھر ہمارے پاس جو ہے شروع میں تا آتا ہے، تقبلا، تقبلو، تقبلو بچ جاتا ہے، یعنی تا تقبلو تھا نا، تو تا تقبلو کے اندر ہم نے پہلی تا کو ڈیلیٹ کیا، حذف کر دیا، اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ تا بچ گئی۔ اب اس کے اندر ہمیں حمزہ لانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، صرف آخر کو جزم دے دیں گے، جس طرح ہم امر کے آخر کو دیتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا تقبل، یہ اس کا امر آئے گا تفعل، یعنی شروع والی تا ہٹا دیں گے اور صرف تا جو ہے اس کی مضارع کی رہ جائے گی، تقبل، یعنی اس باب کا جو امر آئے گا وہ کس وزن پہ آئے گا، تقبل، تفعل، اور جو اس کا مجہول آئے گا لے تو تقبل، لے تو تقبل، اور غیب آئے گا لے یا تقبل، لے یو تقبل، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے یہ امر بن جائے گا، اور نہیں بالکل سیم اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے تبدیلیاں کرتے ہیں، لا لگائیں گے، لا تتقبل، لا تتقبل، لا یتقبل، لا یتقبل، یعنی لا تتفاعل، لا تتفاعل، لا یتفاعل، لا یتفاعل۔ تو اس طریقے سے آپ باب تفاعل کی پوری گردان بنا سکتے ہیں۔ آپ اس کے اندر اگر تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو یہ ساری بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ تو اب اس کے اندر یہ میں نے لکھ دی ہے، اب اس کے میں کچھ آپ کو لفظ دے دیتا ہوں جن کو آپ اسی باب پہ بنانے کی کوشش کریں گے، اس کی صرف صغیر بنائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس کے آپ کے اپنی صلاحیت پر رکھنے کا موقع مل جائے گا کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے۔ مثلا ایک لفظ ہے نون صاد را، ناصارہ، تو اس کو آپ نے اس باب پہ چڑھانا ہے۔ ایک لفظ ہے آپ کا شین را فا، شین را فا، ٹھیک ہے جی، اس کو اس پہ چڑھانا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمارا اس کا لفظ ہے اس کے بعد لفظ ہے ہمارے پاس، تو اس کو ہم لے لیں ناصرہ شاریفہ، اور ایک لفظ لے لیں آپ جیم میم عین، جیم میم عین۔ اس کے بعد آپ ایک لفظ لے لیں فا را قاف، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طریقے سے یہ آپ کے پاس 4 لفظ آ جائیں گے۔ 4 لفظوں سے آپ نے یہی جو ہے صرف صغیر نون صاد را نصرہ شرافہ شاروفہ اور جامعہ فارقہ یا فارقہ، تو اس طریقے سے آپ یعنی اس کی میں اعراب اس لیے اس کا نہیں لکھتا ہوتا کہ آپ خود منجد میں جا کے ان کی ثلاثی مجرد کو کے وزن کو دیکھ سکتے ہیں، آپ جا کے ان کو ثلاثی مجرد میں دیکھیں کہ یہ کس باب سے آتے ہیں، لیکن ہم نے ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید فی بنانی ہوتی ہے، اس لیے میں آپ کو یہ ثلاثی مجرد دے دیتا ہوں کہ آپ ان لفظوں سے اس باب کو خود بنائیں، اور یہ آپ جب بنا لیں گے تو کہیں لکھا ہوگا تو آپ کو پہچاننا بھی مشکل نہیں ہوگا۔ آپ کو یہی اس کی 2 پہچانیں ہیں، ایک شروع میں فا کلمے سے پہلے تا زیادہ ہوتی ہے اور دوسرا عین کلمہ اس کا ڈبل ہوتا ہے، ماضی میں عین کلمے پہ زبر آتی ہے اور مصدر میں عین کلمے پہ پیش آتی ہے۔ باقی بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو پورا سمجھا دیا ہے، آپ اس کی پریکٹس کریں، مشق کریں، اور مشق حل کرنے کے بعد جو ہے واٹس ایپ نمبر پہ آپ سینڈ کریں یا آپ یہیں پر سینڈ کریں، اور مزید کوئی بات اگر سمجھ نہ آئے تو اس کے بارے میں ضرور آپ سوال کر لیا کریں۔ اور جو بات میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ روزانہ کی بنیاد پر اپنا ایک پچھلا درس جو ہے ترتیب وار ضرور دہرایا کریں، اور پھر اس کو دوسری کوئی اہم بات ہوتی ہے اس کو نوٹ کر لیا کریں، مشق ضرور حل کیا کریں۔ اس کے اندر یہ ذہن میں آپ کے رہے کہ اگلی بات آپ کو تب سمجھ آئے گی جب پچھلی بات آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اب آپ کو یہ سمجھ بھی آ رہی ہوگی میری بات جو میں بار بار شروع سے کہتا چلا رہا تھا کہ آگے اسباق آپ کو تب سمجھ آئیں گے جب پچھلے آپ کو اسباق سمجھ آئے ہوئے ہوں گے، اور آپ کا کام تھوڑے سے تھوڑا ہوتا چلا جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو مزید آگے لے کے چلیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔